आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 11 साल बाद चीनी वजीर आजम ली चियांग, 13 साल बाद रूसी वजीर आजम मिखाइल मिशुस्तिन और 9 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कल से शुरू होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। आज दोपहर शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए चीनी वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर इत्तलात अतात तारण ने नूर खान एयरबेस पर चीनी वजीर आजम का इस्तकबाल किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के अलावा 21 तोपों की सलामी पेश की। रियासत पाकिस्तान के लिए SCO का ये इजलास जहां सफारती लिहाज से अहम है, वहीं मुआशी मुश्किलात में फंसे पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद दिला सकता है। 18 साल बाद होने वाले इस इजलास के पुरअमन इनेकाद के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 3 रोजा आम तातील। दोनों शहरों के दाखिली रास्तों सिक्योरिटी सख्त करने के अलावा फौज की भारी नफरी को भी जुड़वा शहरों में तैनात कर दिया गया है। रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि इस्लामाबाद में पहले ही इस दिफा का इतलाक किया जा चुका है। SCO यानी कि शंघाई ताउन तंजीम सियासी, इक्तसादी, बैनुल-अक़वामी, सलामती और दिफाई तंजीम है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि ये तंजीम यूरो एशिया के 80% रकबे और 40% दुनिया की आबादी पर मुश्तमिल है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में ताउन के अलावा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के अहम मौज़ूआत यानी कि इक्तसादी ताउन बशमूल तिजारत और सरमायाकारी के इक़दामात पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा दहशतगर्दी का मुकाबला करने और इलाकाई इस्तेहकाम को बढ़ाने समेत सिक्योरिटी के खदशात को दूर करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस समिट के कामयाब इनेकाद से कसीरुल जहती फवायद हासिल होने की उम्मीद है, जैसे कश्मीर को लेकर 2019 से हिंदुस्तान से जारी कशीदगी में कमी लाना। अलबत्ता जयशंकर और हिंदुस्तानी वफ्द के अहम मेंबरान का यह कहना है कि पाकिस्तान के इस दौरे का सिर्फ एक ही मकसद है और वो SCO इजलास में बतौर रुकन मुल्क शिरकत करना, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ ये भी बहुत अहम है कि 2015 में जब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थीं और फिर उनके दौरे के फ़कत 16 दिन बाद ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक लाहौर का दौरा किया और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। अलबत्ता अब कश्मीर के खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 का खात्मा हो चुका है। इस वजह से ज़्यादा जल्दी दोनों ममालिक में बर्फ़ पिघलने के चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की मुतवक्के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई ऐसा बयान मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत को वाज़े ज़रूर कर सकता है। इसी तरह रूसी वज़ीर आज़म की SCO इजलास में शिरकत को भी माहिरीन रूसी पाकिस्तान ताल्लुकात और आलमी मंजरनामे के तनाजुर में देख रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान चूंकि न्यूट्रल रहा और खुलकर यूक्रेन के हक में बात की, ना ही रूस की मजम्मत की। ऐसे में माहिरीन रूसी वजीर आजम के दौरे को एशियन ब्लॉक के तनाजुर में देख रहे हैं। इस इजलास में 11 साल बाद चीनी वजीर आजम की शिरकत से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीनी वजीर आजम का यह दौरा CPEC 2 की शुरुआत और दहशतगर्दी वाकयात में चीनी इंजीनियर्स की हिलाकत के बावजूद चीन के पाकिस्तान से कमिटमेंट्स की अक्कासी करेगा और इसका इजहार आज शाम उस वक्त भी देखा गया जब चीन और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce, and I have no doubt that these MOUs will shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. अहम इजलास है कि ऐसे वक्त मुनक्किद हो रहा है जब एक जानिब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात ना करवाए जाने की सूरत 15 अक्टूबर यानी कि कल ही SCO इजलास के पहले दिन ही एहतजाज की कॉल दे चुकी है, जिसे हुकूमत दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी से ताबीर कर रही है। साथ ही वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इजलास के मौके पर एहतजाज ना करने को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर चुकी है। 14 तारीख तक हमारी इनकी फैमिली को और हमारे वकला को और पार्टी को एक्सेस नहीं दी तो 15 को आएंगे। अगर आप मुलाकात करवा देते हैं तो फिर हमारा लाएअमल और होगा। इस एहतजाज की जो कॉल है ये फाइनलिटी नहीं है। हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप हमारे एक बंदे को, हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर फैसल सुल्तान को या उनकी बहन को, नौरीन साहिबा को आप उनसे मिलवा दी। अगर ये आप कर देते हैं तो ये कॉल वापस हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये कंडीशनल है।
یہ کوئی فائنالٹی نہیں. یہ ہم نے واضح کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے اور ہماری تیاریاں مکمل ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے مختلف شہروں سے تحریک انصاف کے کارکنان کو اسلام آباد ڈی چوک پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور ذرائع یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگ اسلام آباد پہنچ بھی چکے ہیں. اس احتجاج کو عمران خان سے ملاقات اور رہائی سے بھی مشروط کیا جا رہا ہے. احتجاج کی ذمہ داری سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور پنجاب سے کارکنان کو لانے کی ذمہ داری حماد اظہر کو سونپی گئی ہے. پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈرز، تمام عہدیداران اس دن اسلام آباد پہنچیں. اگر عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جاتی تو جو ٹکٹ ہولڈر، جو عہدیدار اس دن وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ اسے اگلے دن نہ عہدیدار رہے گا نہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر رہے گا. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس قوم کا مستقبل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت پر ہی احتجاج مؤخر کیا جائے گا. تحریک انصاف ذرائع کی طرف سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر خان کو فون کیا اور انہیں عمران خان سے ملاقات کروانے کی یقین دہانی کروائی، مگر اس دعوے کو بھی وزارت داخلہ نے مسترد کر دیا ہے. البتہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے درمیان جاری اس زبانی جنگ کے درمیان تحریک انصاف کے سب سے بڑے اتحادی مولانا فضل الرحمان نے دیگر قائدین کی طرح ایک بار پھر تحریک انصاف سے احتجاج مؤخر کرنے کی درخواست ضرور کی ہے. واضح رہے کہ حکومت شاہد کاکان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکر کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے احتجاج کو مؤخر کرنے کی درخواستوں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت ہمیں احتجاج پر مجبور کر رہی ہے. سر کانفرنس ہونا جا رہا ہے، کانفرنس کے بارے میں بتا سکتے آپ کو دعوت تو نہیں دیا سر؟ ایک چھوٹی سی بات ہماری پارٹی کی طرف سے آیا تھا کہ جی ہمیں تشویش ہے اور ظاہری بات ہے ہمارا لیڈر عمران خان سے ملاقات شروع ہوئی ہے، تشویش آ رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے. تو اب ظاہری بات ہے اگر وہ نہیں ہمیں کلیریفائی ہوگی، کلیئر ہوگی تو پھر ہم ظاہری بات ہے ہمیں پھر یہ اسٹیپ اٹھانے میں ہی مجبور کر رہے ہیں. جبکہ ماضی میں علی امین گنڈاپور ہمارے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جب یہ خود پھنستے ہیں تو رات کے اندھیروں میں دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور ملاقات بھی ہو جاتی ہے. خواجہ آصف تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود خوف میں آ کے ریلی منسوخ کر دی. آپ کو تو خیر بہرحال وہ بزدار 2 بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو کریڈٹ حکومت لے رہی ہے کہ ہم نے ریچ آؤٹ کر کے منسوخ کیا ہے. میں ویسے یہ کلیئر کر دوں پوری قوم کو، میرے میں کسی کا خوف ہوگا؟ خوف اگر میرے میں تھا تو مجھے 25 دن سے بلے نہیں دیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے لیے کہ پاؤں پکڑنے کے لیے، خان صاحب کے پیغام بھجوانے کے لیے پھر جیل بھی کھول دی گئی، پھر جیل میں لوگوں کو پہنچا بھی دیا گیا. سیاسی کھینچتانی اور اناؤ کی جنگ کے اس ماحول میں اگر حکومت و تحریک انصاف ایک پیج پر نہ آ سکے تو 18 سال بعد پاکستان میں ہونے والا SCO اجلاس بد مزگی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. SCO اجلاس نہ صرف پاکستان کی سفارتی ڈائریکشن واضح کرے گا بلکہ یہ بھی واضح کر دے گا کہ تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب. سر، پہلا وزٹ ہے ایک چائنیز پریمیئر کا 11 سالوں میں. یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے انڈاؤٹڈلی. ماضی میں بھی جب بھی چائنیز ہیڈز آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے آیا جاتا ہے، لیکن اس بار 4 روزہ دورے کے دوران کیا ہے پائپ لائن میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ SCO سمٹ سے ایک روز قبل پاکستان سے بائی لیٹرل دورے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ بھی ان کا ایک اچھا ایکسٹرا جیسچر ہے، چونکہ انہیں SCO سمٹ میں آنا تھا تو اس سے انہوں نے ایک دن اضافی پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کے لیے رکھ کر پہلے آنے کا فیصلہ کیا. اور یہ 11 سال کے بعد چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ ہے، اور آج جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ بہت حوصلہ افزا تھی. اگرچہ ہمارے طرف سے ہم نے ان کے ساتھ تعزیت کی جو 2 چینی انجینئرز کا حادثہ ہوا کراچی میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ فیز 1 سے اب ایک اپ گریڈڈ فیز 2 شروع کرنے پہ آگے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں 5 کوریڈورز نئے شروع کریں گے. کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف اور کوریڈور آف اوپن اکانومی، اور اسی طرح کوریڈور آف لائیولیہوڈز. تو یہ 5 کوریڈورز ہیں جن میں کہ سی پیک فیز 2 کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایگریکلچر کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہتر بنانے پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر، چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ کرنے پہ، اسپیشل اکنامک زونز کو ڈیولپ کرنے پہ. تو اس پر ہم اب چین کے ساتھ مل کر اگلے 5 سالوں کا ایک روڈ میپ بنائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ فیز 2 ہمارے لیے ایک دوبارہ اسی طرح کا موقع فراہم کرے گا جیسے کہ فیز 1 میں
ہم نے چین سے خطیر سرمایہ کاری پاکستان میں ہم لے کر آئے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت بے حد ضروری ہے کہ ہم پاکستان کا داخلی امن، پاکستان کا داخلی استحکام برقرار رکھیں، کیونکہ اگر ہم نے ملک کے اندر فساد اور انتشار اور بے یقینی کو فروغ دیا تو کوئی بھی، چاہے ہمارا قریبی دوست ملک ہو، کوئی بھی ملک کسی ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری نہیں کرتا جہاں پر انتشار اور بے یقینی ہو۔ تو اب ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان کو، جب اس کے اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر ایک فیل گڈ فیکٹر ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں، سی پیک کو ہم پھر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، جیسے اس اور کے ایسے فیز اقبال 1 میں صاحب، اس نے ہمیں بہت طاقت دی تھی۔ آپ لوگوں نے جو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، یہ ادھر کون سی اور کہاں سے فلائٹس آئیں گی؟ ایک ہوٹل ہے گوادر میں جو بند رہتا ہے، آبادی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے خد و خال کا تعین کیا ہے؟ کیونکہ آئی ریممبر ماضی میں کارگو ہب بنانے کی بھی بات کی گئی تھی، بٹ کون سی فلائٹس آئیں گی؟ دیکھیے، جب یہ گوادر میں نئے ایئرپورٹ کا منصوبہ شروع کیا گیا تو اس وقت ہم نے گوادر کا ڈیولپمنٹ کا ایک ماسٹر پلان بنایا تھا، جس میں یہ تھا کہ گوادر کے اندر پورا انفراسٹرکچر وہاں پہنچایا جائے تاکہ گوادر پورٹ ایک انٹرنیشنل سکیل کی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پورٹ سٹی بن سکے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2018 میں جو تبدیلی آئی، اس نے وہ سارے پلان جو ہیں وہ ستیہ ناش کر دیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ، اس کی دنیا میں پہچان تھی کہ وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، 4 سالوں میں 2018 سے 22 تک اس کی مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی، کیونکہ پورٹ میں سلٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک روٹین میں اس کو مٹی صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کی گہرائی برقرار ہے۔ تو 4 سالوں میں وہ ڈریجنگ نہ کرنے کی وجہ سے 1.5 میٹر اس کی گہرائی کم ہو گئی، جس سے کہ وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی۔ جب پھر ہم اپریل 2022 میں واپس آئے تو ہم نے 4.5 ارب سے زیادہ کی لاگت سے اس کا پھر ڈریجنگ کا پروجیکٹ شروع کیا، جو اب مکمل ہو چکا ہے، اب پھر وہ ڈیپ سی پورٹ ہے۔ اسی طرح یہ ایئرپورٹ بھی اسی ایک ویژن اور ماسٹر پلان کا حصہ تھا، اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا اور جس طرح ہم گوادر پورٹ کو آباد کر رہے تھے تو آج گوادر ایک اچھا خاصا شہر بن گیا ہوتا۔ لیکن جو 4 سالوں میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے، لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر انٹرنیشنل پورٹ کے ساتھ وہاں پر امن بھی قائم کر کے گوادر سٹی کو بھی ڈیولپ کریں گے، لیکن اس کو ایک کارگو کا اور ٹرانس شپمنٹ کا ہب بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو لانگ ہال پلینز ہیں جو یورپ سے آسٹریلیا جاتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل لینڈنگ کی فیسلٹی دی جا سکتی ہے، اور گوادر اور عمان کے روٹس کو ہم فعال کر سکتے ہیں، گوادر کو ملک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایئرپورٹ بنا ہے، اس سے گوادر کے اندر اور بلوچستان میں ترقی کے نئے امکان پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور سر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایکسپلور کریں کہ پاکستان اسپیسیفکلی کیا آفر کر رہا ہے ممبر کنٹریز کو۔ آئی مین آر وی سیلنگ دا اولڈ اسٹوری آف لوکیشن اینڈ ایگریکلچر، یا ہمارے پاس کچھ ہٹ کے بھی اس دفعہ ہے لائک کسٹمز یونین یا ایس سی او کا بینک فار اکنامک پروجیکٹس؟ بیکاز ایک ایس سی او جب پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہم بات کرتے ہیں، وی وانٹ ٹو لنک اپ دا ٹو ایز ویل۔ از دیر اے گریٹر گیم پلان اوور ہیئر؟ جی، ایس سی او کے اندر ان کے مختلف ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، چونکہ اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ساری تجاویز ان کے مختلف گروپس کے زیر غور ہیں۔ لیکن جو پاکستان کر رہا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے نتیجے میں جو چین کے ساتھ انفراسٹرکچر بنایا ہے، اس کو ہم پلیٹ فارم بنا کر ایک ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی کا نیٹ ورک کھڑا کریں، اور ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے بیونڈ یورپ اور رشیا تک ٹرین اور روڈ کے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑیں۔ پھر ہمارے جو بلوچستان کے اندر مائنز ہیں، ان کو بھی گوادر پورٹ کے ساتھ جوڑ کے مائننگ کوریڈور کو ہم ڈیولپ کریں، اور پھر ہمیں بہت اپرچونٹیز ہیں کہ جب روڈ اور ریل نیٹ ورک سینٹرل ایشیا کے ساتھ مکمل ہوگا تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ سے وہ استفادہ کریں، چونکہ ان کے لیے وہ بہت اکنامیکل ہے۔ تو پاکستان اپنی اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو آگے بڑھا رہا ہے، جو ہمارا اوریجنل ویژن 2025 میں پروگرام تھا اور ویژن تھا۔ میں پھر افسوس سے کہوں گا کہ پچھلے 4 سالوں میں ہر چیز کو روک دیا گیا، اب وہیں سے ہم سلسلہ جوڑ رہے ہیں۔ جیسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بڑا مشہور جملہ ہوتا تھا پی ٹی وی کا کہ آئیے ناظرین،
وہیں سے سلسلہ نشریات کا جہاں جوڑتے ہیں منقطع ہوا جہاں سے تھا. ٹوٹا تھا. ٹھیک ہے مگر سر یہ ہارمونائزیشن تو ہو چاہے وہیں سے ہم سی ریگولیشنز پیک کی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. سر چاہے ریگولیشنز کی ہارمونائزیشنز ہو کرنسی کی بات ہو دیز آر آل تھنگز وچ وی نیڈ ٹو لک انٹو کیونکہ پاکستان کو ایکٹیو ہونا ہے خطے کے اندر مگر ایک آئی ایم ایف پروگرام از آلسو آر ریالٹی اور اس کے عین بیچ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہماری سب سے بڑی حقیقت ہے. کیا حکومت تحریک انصاف کے کسی رہنما کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دے گی آج رات تک؟ دیکھیے اس پہ تو جو لا ہے وہ پریویل کرتا ہے. ان کے خود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. جو بھی کسی بھی مینول کے اندر ان کے حقوق ہیں اس کے مطابق ان کو یہ رائٹس دیے جائیں گے. عدالت نے غالباً یہ ان کا کیس وزارت داخلہ کو ریفر کیا ہے اور وہ رولز کی صورت میں دیکھیں گے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں مہر صاحبہ کہ دیکھیے ایک شخص کی ملاقات کے لیے آپ پورے ملک کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. جب پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پہ لگیں اور پاکستان کے لیے غالباً 90s کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑا سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے اور اپنی سیاست کی بھینٹ ہم پاکستان کو چڑھانے کے لیے جن مظاہروں کی کال دے رہے ہیں اور جو ایجیٹیشن کر کے اپنا چہرہ بگاڑ کے دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قابل مذمت ہے. اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے. آپ کو میں اس سے کانٹراسٹ دوں گا. جب ہم اپوزیشن میں تھے OIC کا یہاں پر اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن نے ویلکم کیا تھا کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ہم آپ کی میزبانی میں بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا ہوتا کہ PTI کی قیادت میچورٹی کا مظاہرہ کرتی اور کہتی کہ یہ مسئلہ سیاست سے بالاتر ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ہم پاکستان کے لیے سب ایک ہیں. لیکن انہوں نے SCO سمٹ کو بھی اپنی سیاست سے نہیں چھوڑا اور اس کو بھی نشانہ بنایا. مگر احسن صاحب میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری کا جو آپ ٹائم لائن بتا رہے ہیں ان دنوں کی, بلاول صاحب کیا کہتے تھے ایک دفعہ یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے, سنیے ذرا. اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. تو سر یہ قائد حزب اختلاف آج کے وزیر اعظم ان کے ہمراہ ہی کھڑے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں OIC کیسے ہوگا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں. لیکن آپ نے جی دیکھیے آپ کو وہ ریکارڈ کے اوپر ان کے میسیجز اور ٹویٹس موجود ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن نے ویلکم کیا تھا اور ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. وہ جو بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ اگر اسمبلی کو ڈسرپٹ کیا جائے گا, چونکہ وہ اجلاس اسمبلی کے اندر ہی ہو رہا تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اگر آپ اسمبلی کی بزنس کنکلوڈ نہیں کریں گے تو آپ کس طریقے سے ہم اسمبلی کو چھوڑ سکتے ہیں اور ہم سے آپ چھین کر وہاں پہ اجلاس کریں. لیکن یہ تو اسمبلی کے اندر اجلاس ہو رہا ہے, یہ تو کوئی ایسا کلیش بھی نہیں ہے کسی چیز. سر مگر اگر آپ ملک کا سوال ہے, سوال سن لیجئے سر. اب اللہ سلامت رکھے عمران خان کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی, جب ان کی صحت خراب تھی آپ لوگ پلیٹلیٹس کے اوپر بہت زیادہ دکھی تھے. آج ان کا لیڈر جو ہے اس کے اوپر خبریں ایسی آ رہی ہیں. انڈاؤٹڈلی SCO ایک گیم چینجر ایونٹ ہے, مگر کیا ہی بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ اپوزیشن یعنی تحریک انصاف سے رابطہ کر لیتے, انہیں قائل کر لیتے, کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ابھی بھی جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ان کی میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی پارٹی کی, ان کا ابھی بھی فیصلہ اٹل ہے کہ خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی تب ہی احتجاج کو مؤخر کیا جائے گا. تو کرا دیجئے سر, اڈیالہ کے دروازے رات گئے بھی ایک جلسہ مؤخر کرنے کے لیے کھول دیے تھے. دیکھیے اس وقت تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور جو پارلیمانی میٹنگ ہے جو کمیٹی کی اس میں یہ شریک تھے اور وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے, پاکستان کی اتنی سمٹ ہے, اسے بھی آپ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ملاقات ہمیں کرتے ہیں. سوال ہم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری ملاقاتیں ڈینائی نہیں کی جاتی ہیں؟ ہم نے تو کبھی کوئی شور نہیں مچایا. ہمیں کون سے ہمارے لوگ ملنا چاہتے تھے انہیں ہفتوں نہیں ملنے دیا جاتا تھا. آپ کی بات میں بالکل وزن ہے سر, مگر ایک I will give you میں ایک hypothetical headline. جو قانون ہے
मैं आपके लिए एक हाइपोथेटिकल हेडलाइन आपको दिखाती हूँ सर, और बहैसियत एक हुकूमत और इतना बड़ा एजाज़ कि 2017 से हमारे मेंबर बनने के बाद हम इस तरह पहली बार इसको होस्ट कर रहे हैं, अनडाउटेडली इट इज़ अ ह्यूज इवेंट। मगर आपके लिए ज़्यादा मौसर क्या होगा कि आप मुलाकात करा दें अभी डॉक्टर की और सब कुछ पुरसकून तरीके से गुजरे, या कल की हेडलाइंस हों कि लोग बाहर निकल रहे हैं, पंजाब की क़यादत हमाद अजहर की क़यादत में निकल रहे हैं, लोग डंडे खा रहे हैं, बेटन चार्जिंग हो रही है, लोग हरासा हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। इज दैट अ बेटर हेडलाइन फॉर यू विद 200+ डेलीगेशंस इन दिस कंट्री? I think better headline कि there is no blackmailing। ये असर के ऊपर कोई, अगर हम आज पीटीआई की ब्लैकमेलिंग के आगे यहाँ तो कई दर्जनों ग्रुप है, फिर तो ये हर कोई अपने मुतालबे के लिए अगर में इवेंट करेंगे तो उसके ऊपर वो कहेंगे कि हमें ये दो, वरना हम इस इवेंट को नहीं होने देंगे। तो जो पाकिस्तान और रियासत के मामला हैं, आप बताइए ना, ये अगर आप प्रेसिडेंट कायम कर देंगे कि पीटीआई को ब्लैकमेल उनके सामने होकर कहें जी अच्छा माई बाप आप एहतजाज बंद करें, हम आपकी मुलाकात करा देते हैं। यहाँ पे तो दर्जनों और ग्रुप हैं जो कल को आप कोई भी इजलास करेंगे, कोई चीज करेंगे, वो कहेंगे हम ये नहीं होने देंगे, पहले हमारी ये मुतालबा मानो। सो आई एम सॉरी, जहाँ पर रियासत का मामला है, रियासत के मामले पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता रियासत को। अगर इनको शौक है के इमेज के साथ खेलने तो 15 इनको बिल्कुल ठीक ठाक जवाब मिलेगा जैसे मिलना चाहिए। किसी शरपसंद के साथ, किसी फितना करने वालों के साथ जो लोग होना चाहिए वो सलूक होगा इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ अभी भी गौर व फिक्र करेगी कल के एहतजाज को कॉल ऑफ करने का कि नहीं, बात करेंगे शानदाना गुलजार साहिबा से। शानदाना गुलजार साहिबा, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाई दीजिएगा कि अभी तक आपके पास क्या अपडेट है, क्या आपकी सियासी कमेटी आज रात गए एक बार फिर बैठेगी या ये फैसला हतमी हो चुका है कि कल एहतजाज होने जा रहा है? शुक्रिया मेहर साहिबा। देखिए, मुझे तो बहुत सिंपल बात लगती है कि एक आदमी के जो कैदी भी नहीं है, जिसको कोई सजा भी नहीं है, सब दुनिया को पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया कि उसके केसेस सारे ढोंगी हैं, उस पे सिवाय इमरान खान के इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को हुकूक दे दिए अपनी फैमिली से मिलने के। हम एक सिंपल चीज मांग रहे हैं कि उसको अपने खानदान से, अपनी बहन जिस वक्त जेल में नहीं है नौरीन नियाजी साहिबा से मिलने दीजिएगा। अगर मिल दिया तो ये मौखर होने के चांसेस हैं और अभी भी हम उसी पे खड़े हैं। और अगर ये नहीं, वो उसको अपना आईनी कानूनी इंसानी हक देना चाहते तो फिर ठीक है, इन्हीं के चेहरे कल दुनिया को नजर आएंगे डी चौक में। शानदाना साहिबा, मेरी अभी वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब से बात हो रही थी, वो भी कह रहे हैं कि ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो अब एक ऐसे मौके पर जब एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर 200 से ज़ायद डेलीगेशन इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आप लोग अभी कायम रहेंगे इस बात के ऊपर? कल कोई हाथापाई हो या अरेस्ट होए, कल कोई इस तरह की गलत हेडलाइंस बनी, व्हाट इज दैट शो फॉर योर कंट्री? तीन चीजें हैं मेहर साहिबा। एक तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लोग हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। इनको ये नहीं पता कि जो दुनिया में एक्चुअल ममालिक होते हैं, जो गुलाम नहीं होते, वहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट होती है। मैं जिनीवा में 7 साल रही हूँ, यूएन के सामने हर रोज प्रोटेस्ट होता था, कोई नहीं अरेस्ट होता था। लोग अपने आप को चेंज कर देते थे, चलो जिनीवा तो यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, डीसी में हर रोज प्रोटेस्ट होते हैं। लोगों ने बॉम्ब बनाए, उसमें फेंके, लेकिन कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को ये नहीं किया कि जी आप लोग मुल्क को बर्बाद करें, मुल्क की रेपुटेशन, मुल्क है ही तगड़ा तो उसकी क्या रेपुटेशन खराब होगी। तो ये तो उनके अपने एहसास से कमतरी। दूसरी बात, इनको अच्छी तरह पता था कि मंजूर पश्तीन ने 11 अक्टूबर को अनाउंस किया हुआ था, तो एससीओ तो उन्होंने अभी जून के बाद अनाउंस किया है, उससे बहुत पहले ये सारे जलसे अनाउंस हो चुके थे। खान साहब 1.5 साल से जेल में, इनको नहीं पता था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। शानदाना साहिबा, 10 अक्टूबर से तो आप लोगों को भी पता है सेहत खराबी की खबरें गर्दिश में, इतने दिन आप लोगों ने भी मोबिलाइजेशन नहीं की, खामोश रहे। एहतजाज की कॉल ही 15 अक्टूबर को दी कि जब ये एससीओ का पहला दिन होना है, जब 7 ममालिक और ये डेलीगेशन सरजमीन पाकिस्तान पर होंगे। नहीं, वह भी ऐसा नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि हम पीटीएम के साथ कम्पीट करें, क्योंकि ऑल्दो पीटीएम अपने आप को सियासी पार्टी नहीं कहती है, बट जिस तरह उनके साथ जुल्म हुआ, उनके 3 बच्चे मारे गए बेगुनाह, 14 इस वक्त अस्पताल में है। पीटीआई को थोड़ी सी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत है कि वी पुट द पीपल एंड द कंट्री फर्स्ट। ये जो आप ड्रामा सुन रही है ना कि डोंट पुट पाकिस्तान फर्स्ट,
یہ مجھے گارنٹی کر کے دکھائیں کہ ایس سی او سمٹ کے بعد کسی نے $2 پاکستان, مجھے ایم او یو نہیں دیکھنا, مجھے اگریمنٹ ہی دیکھنا, مجھے پیسہ بی بی دیٹس another debate نا. خیبر پختونخوا میں ایک جرگے کو آپ نے ہونے نہیں دیا, ادھر بھی 3 بندے مارے گئے, ایک جرگہ پھر فائنلی ابھی بیٹھ کے اختتام کو آج پہنچا ہے. بنو میں آج اٹیک ہوا ہے. آپ ملک کی صورتحال دیکھ رہی ہیں, آئی ایم ایف بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ذکر کرتا ہے. کیا کوئی چانس ہے کہ غیر مشروط کال آف کر دیں آپ کل کے احتجاج کو؟ مہرا نے بالکل صحیح فرمایا. کل رات کرم ایجنسی 16 جنازے اٹھے, 8 اہل تشیع, 8 اہل سنہ. یہ ایس سی او کرنے کے لیے بہت ضروری تھا. ان کو تو 2-3 مہینوں سے پتا ہے کہ بنو میں اور کرم میں دہشت گرد آ چکے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے پہلے اندرونی مسئلے حل کرنے ہیں. ایس سی او سے ان کو کیا ملے گا؟ دے جسٹ وانٹ ٹو بائی ٹائم, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نقلی حکومت گرنے والی ہے. آپ اس سے لکھا ہوا لے لیں کہ اگر اس ایس سی او سے کچھ نکلا, آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, اگر زندہ رہی 3 سال بعد آپ مجھے دکھائیے گا کہ ایس سی او سے کچھ نہیں نکلا. یہ بہانے ہیں, یہ صرف عمران خان کے بہانے نکالنے ہیں کہ ہم ان سے نہ ملیں. ہماری آفر آن دا ٹیبل ہے عزت اور حیا والی, کہ عمران خان کو اپنے حقوق دو, آئینی قانونی. دس احتجاج which is also قانونی will be called off, it will be to another day. بٹ اب بال ان کے کورٹ میں. اگر انہیں ضد کرنی ہے, ایس سی او نے خود خراب کیا ہوا, یہ یاد رکھیے گا, ہم پھر ذمہ وار نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک عجب قسم کا تصادم ہے اور کنفرنٹیشن ہے. حکومت بلیک میل قرار دے رہی ہے, یہ اپنا آئینی اور قانونی حق قرار دے رہے ہیں. اس کے عین بیچ میں all international press and international delegations are in Pakistan right now, مگر better sense does not seem to be prevailing unfortunately. نہ حکومت لچک دکھانے کو تیار ہے, نہ ہی تحریک انصاف 2 قدم پیچھے ہونے کو تیار ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back. آئینی ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان کا اتفاق رائے کا عندیہ, مگر خصوصی کمیٹی کا 7واں اجلاس 2.5 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ہنگامہ آرائی کی نظر. تحریک انصاف اور اے این پی اراکین کے ایک دوسرے پر تلخ جملوں کے وار. سربراہ خصوصی کمیٹی کی سب کمیٹی کا اجلاس بلا کر مشترکہ ڈرافٹ لانے کی ہدایت. اور مولانا فضل الرحمان کا مکمل اتفاق رائے کے لیے میاں نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری اور تحریک انصاف کے عادت سے ملاقات کرنے کا اعلان. ساتھ ہی مسودے پر اتفاق رائے کے قریب پہنچنے کا دعویٰ. اور ہم نے کہا نہیں, جب تک کہ ہم اطمینان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ترمیم نہیں آئے گی, اور اگر آئی تو ہم اس کو مسترد کریں گے. اب الحمدللہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور آپ دعا فرمائیں کہ مکمل اتفاق رائے تک ہم پہنچ سکیں. بھٹو صاحب سے ملوں گا, میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ, پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا. اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی ترمیم کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو, کوئی اختلافات نہ ہوں. ہمارے ساتھ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ موجود ہیں. کامران صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے خبر دی کہ ہم آہنگی کے بہت قریب آ چکے ہیں. فرمائے دیجیے گا سر, یہ بہت قریب سے کیا مراد ہے؟ کیا 90% جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو چکے ہیں؟ کیا فقط صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور آئینی بینچ کے اوپر ہی ابھی تک کلیش ہے؟ بہت قریب آ چکے ہیں. کل ہم نے ان کے ہاں کھانا کھانا ہے. سر کیا اشائیے کے بہت قریب آ چکے ہیں, ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ کے بہت قریب آ چکے ہیں؟ پتہ نہیں شائع ہے کہ زورانہ ہے. بہرحال نزدیک آ چکے ہیں. جب کھانا کھانا ہے ہم نے ان کا تو انشاءاللہ نزدیک آ رہے ہیں. اللہ پاک خیر کریں گے, اور باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, رائٹ ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے دونوں طرف سے, بلکہ ہر طرف سے جو ہے نا یہ ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو کل اپنا بلاول صاحب بھی ہوں گے شاید, مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب ہیں اس میں یا نہیں ہیں. بہرحال مولانا صاحب ہوں گے, اور مجھے بھی, میں کوئٹہ میں ہوں اس وقت, اور مجھے کہا گیا کہ آپ کراچی آئیے. پھر وہاں پہ کچھ جو بھی بات چیت ہوگی تقریباً وہ میرے خیال اختتام کے قریب ہوگی ہمارے اور پیپلز پارٹی کے, مگر یہ اس کی اپروول جو ہے پھر سب یا اس کی مطلب ہم پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے اس معاملے کو لے کے. مگر مین وائل جو ہے میاں صاحب سے بھی لاہور جائیں گے اور ان سے بھی ایک ملاقات کریں گے. وہ 16 کے لیے رکھی ہوئی ہے, یعنی 15 یہ تو مولانا صاحب نے بھی بتایا سر. مگر جب یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ ہم آہنگی کے تقریباً بہت پیدا ہو چکی ہے, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے یا حکومت وقت کے مسودے کے ساتھ؟
حکومت وقت کے مسودے کے ساتھ نہیں، شاید آپ نے مولانا صاحب کا پورا سٹیٹمنٹ نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا جو مسودہ تھا وہ ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں. اب ہمارا ایک ڈاکومنٹ ہے اور ہم اپنی ڈاکومنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے نا وہ ہم کسی دوست کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارا ڈاکومنٹ ہی مسئلوں کو حل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آپ پیپلز پارٹی کے قریب تر ہیں؟ یا ہم قریب تر ہیں یا وہ قریب تر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب تر بھی ہو سکتے ہیں. ایدر وچ وے سر، بات تو ایک ہی ہے نا، قربتیں بڑھ رہی ہیں، فاصلے ختم ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پنپ رہی ہے، مگر فائنل گو ہیڈ آپ تحریک انصاف کو اعتماد میں لے کر دیں گے؟ جی بالکل، ان کو انگیج کر کے طے بھی یہی ہوا تھا کہ ہم اور پیپلز پارٹی نزدیک آنے کی کوشش کریں گی، اور جتنا نزدیک آ سکے جو ہم ڈاکومنٹ ایسا تیار کر سکے جو مشترکہ ہو، یا اس میں کوئی ایسے پوائنٹس ہوں جس پہ ہم آپس میں ایک نتیجے پہ نہ پہنچ سکیں، پھر ہم جو ہے، ہم سے مراد جے یو آئی ہے، پھر جے یو آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو شیئر کرے گی، اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ انگیج کرنے کے بعد، اور اسی طرح سے پھر پیپلز پارٹی نے نون کے ساتھ شیئر کرنا ہے معاملہ، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھ کے اور معاملات کو کنسنسس. دیکھیے یہ جو ڈاکومنٹ ہے، یہ گرین بک جو ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا، یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے، اور ہم یہاں پہ یہ ڈسپیوٹ پیدا کر لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 80-90 سیٹوں کے ساتھ وہ بھی ساتھ نہیں ہے، پھر وہ ایک اور گورنمنٹ جو ہے نا یہ تاثر پیدا کر لے کہ جے یو آئی بھی نہیں ہے ساتھ، نمبر پورے کر لیے جیسے بھی پورے کر لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دستور جو ہے وہ ایک ایسی دستاویز نہیں رہے گی جس پہ باہمی اتفاق تھا، تو یا پھر آگے جو بھی سیٹ اپ ہو وہ ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس پہ کوئی اتفاق ہے، تو پھر ایسا کوئی وقت آ جائے تو خدا نخواستہ وہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہوا کرتا. تو ہم نے سب نے ملک کی خاطر آگے بڑھنا ہے، مگر جس حد تک رائٹ ڈائریکشن میں بڑھ سکیں گے اور جو اچھے نتیجے نکال سکیں گے وہ نکالیں گے انشاءاللہ. سر آپ کی بات میں تو لاجک دکھتا ہے جب آپ کہتے ہیں 200 کیسز کے لیے ایک پورا نیا ڈھانچہ اور عدالت کیوں بنائی جائے، لیکن یہ 200 کیسز پورا دن پولیٹیکل نیریٹو کو جی اس سے بھی کم ہے، 200 سے بھی کم ہے، چلیے 200 پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، راؤنڈ اپ کر لیجئے فار دا سیک آف دا گورنمنٹ سر، راؤنڈ اپ کر لیجئے، راؤنڈ آف کر لیں سر، بٹ ایک پورا دن ایک پولیٹیکل نیریٹو کو ہائی جیک کرتے ہیں یہ کیسز. حکومتیں رہیں گی نہیں رہیں گی، کتنی تگڑی ہوں گی کتنی کمزور ہوں گی، اس کا تعین کرتے ہیں یہ کیسز. کیا آپ کو بطور دلیل یہ منطق دی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے when you raise these figures، یا کوئی اور دلیل دی جا رہی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں کیسز تو اتنے ہی ہیں، 250 ہیں یا 200 ہیں، مگر وہ جو نا 20% ٹائم کھا جاتے ہیں. تو 20% ٹائم اس لیے کھاتے ہیں مہر بی بی کہ وہ آپ کا کیمرہ ان کو خراب کرتا ہے. جب کیمرہ آپ کا ان کے سامنے ہوتا ہے، جب ٹکرز چل رہے ہوتے ہیں، ایک جج صاحب کچھ ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے جج صاحب کچھ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ان کے ٹکر چلاتے ہیں اور نیوز الرٹ میں چلاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں، مور ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں. اس رویے کو ٹھیک ہونا چاہیے. کیمرہ جو ہے ججوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. وہ کچھ سیاست کرنے تو نہیں آئے ہوئے سر. یہ ہم بڑے بدبخت ہیں سر. ہمارے اوپر ہی سارا ملبہ اینڈ میں گر جاتا ہے. گو کہ 63A نے پورا سیٹ اپ اٹھا کے باہر پھینک دیا آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے. الیکشن کمیشن, پاکستان کے ٹرائیبیونلز ہو, ریزرو سیٹس کا معاملہ ہو, لیکن ہمارا بدبخت کیمرہ. یہ آپ جانتے ہیں سر, یہ کیسز ان کی نوعیت ہم تو رپورٹ کرتے ہیں, لیکن that's another debate. یہ انسان نہیں آپ رپورٹ نہیں کرتے, ہوا بھر دیتے ہیں انسان میں. میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ فیل کر رہا ہوں کہ میں کوئی شاید کو بہت بڑی شے ہوں گا. تو یہی آتا ہے, یہی جو ہے نا معاملہ باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ کیمرہ جو ہے ججوں کے سامنے ہٹانا ہوگا, ان کو اپنا کام کرنا ہوگا, ان کو قانون کے مطابق چلنا ہوگا, ان کو یہ پالیٹکس سے بھی نکالنا ہوگا کہ جی ادھر سے ایک جج صاحب ایک ارشاد فرماتے ہیں, دوسری طرف سے اس کا دوسرے جج صاحب کوئی اور جواب دے دیتے ہیں. تو یہ جو کھٹی میٹھی باتیں ہوتی ہیں کورٹ میں, ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. اور سر یہ یعنی کہ ابھی تک تو آپ قائل نہیں کر پائے ان کو آئینی بینچ کے حوالے سے کہ ٹاپ سینئر موسٹ 5 ججز کو آپ سپریم کورٹ میں بٹھا لیجئے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے, اور نیچے ہائی کورٹس کے لیے آپ ٹاپ 3 سینئر انکلوڈنگ چیف جسٹس کو بٹھا لیجئے. مگر سر یہ عمر کے تعین کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ سپریم کورٹ کے 65 سال کی عمر جج کی ہے, نیچے 63 سال کی ہے, اس کے اوپر بھی فیصلہ 68 جی اس کے اوپر جے یو آئی جو ہے نا کسی کے نہیں اس پہ نہیں, اس پہ پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریٹائرڈ لوگ آ کے سرونگ لوگوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے, اور اس کا نتیجہ آپ جانتی ہیں. کیا یہ ایسا کسی اور ادارے میں ممکن ہے؟ تمام اداروں کو 1 منٹ کے لیے ذہن میں لائیے کہ ریٹائر لوگوں کو لا کے سرونگ کے اوپر بٹھا کے ایک باڈی بنا دی جائے.
اور کہیں اب آپ یہ آپ سے زیادہ معتبر ہیں تو کیا اس سے معاملات چل پائیں گے؟ پھر کبھی بھی نہیں چلیں گے. تباہی آئے گی اور یہ تباہی تو ان کی نہیں ہوگی, تباہی تو ملک کی ہوگی. اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو. ان فیور آف دس دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے یہاں ٹائم کا ایشو ہے کہ جی سارا ٹائم یہ کھا لیتے ہیں. بھئی وہ ٹائم کا ایشو ہے. آپ کا سب سے زیادہ جو ہے نا معاملہ پنجاب میں ہے. پنجاب میں 24-25 جج ہائی کورٹ کے کم ہیں. خدا کے بندو یہ 9 مہینے میں گزشتہ 9 مہینے میں یہ 24-25 جج تو لگا لیتے, پھر آپ کی انوسنس یہاں پہ پروو ہوتی. یہ آپ کو اچانک جو ہے نا وہ جو ہے نا 11 آور پہ یہ خیال آیا اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں کہ قائد اعظم نے بھی جو ہے نا وہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا تھا. جب ہم مولانا صاحب نے آواز بالکل یہ اجلت کیا ہے یہ سوال اٹھایا, سب سے پہلے اٹھایا اور بڑی بھرپور طریقے سے اٹھایا, مگر اب مولانا صاحب خود کراچی بھی جا رہے ہیں, لاہور بھی جا رہے ہیں, اسلام آباد بھی آ رہے ہیں, یعنی کہ حکومت کی دیوی 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کو تو یقینی بنانے کے لیے مولانا صاحب بھی کوششوں میں ہیں. مولانا اپنی باتوں پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. before 25th October. نا یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. مولانا آپ کا اس وقت کہاں تھے؟ مولانا انٹیریئر سندھ میں تھے. مولانا تو اپنے کام سے گئے ہیں. مفتی محمود کا کانفرنس ہے, مولانا اپنے معاملے میں گئے ہوئے ہیں. تو اپنے معاملے میں جا کے چلے, دوسرے کا بھی چلو کہیں کھانا کھا لیتے ہیں. اگر کوئی اچھا کھانا کھلاتا ہے تو میرے بھی ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نہیں ٹھیک بات ہے سر. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر نہیں اکتفا کرتے حکومت اور اتحادی پیپلز پارٹی, پھر آپ گریز کریں گے ووٹ کرنے سے یا قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وہ قائل ہوں گے انشاءاللہ, اللہ پاک کریں گے. اگر نہ قائل ہوں گے آپ ہو جائیں گے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا میں نہیں میری پوری بات تو سن لیجئے نا. ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا وہ فوراً جو ہے نا اس طرح سے جواب نہیں دیا جاتا. پارٹی کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں, مگر جو پارٹی کی اداروں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ وہی ڈرافٹ ہے جس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ہم نے شیئر کر دیا پبلک. ٹھیک ہے سر, میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا. آپ لوگ کے قائل ہونے کے کتنے امکانات ہیں if they don't budge؟ میں نے جواب دے دیے نا. اب مجھے نہیں سمجھ آئی نا, مجھے سمجھائے نا ذرا کلیئرٹی کے ساتھ. میں اتنا اچھا سمجھا نہیں پاتا نا, تو یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا کہ ہماری طرف سے بلیک اینڈ وائٹ میں ایک ڈاکومنٹ آ گیا ہے اور اس میں کانسیپٹس کی تبدیلی جو ہے نا وہ نہیں کرتے, اور ہمارا اختیار بھی نہیں ہوتا نا, کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تبدیلی کر سکے. ایون مولانا کا بھی اختیار نہیں کہ ادارے کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس کو بغیر ادارے میں لے جائے, اس کو جو ہے نا وہ اس کو چینج کر دے. سر یہ تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا حکومت کو. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے, آئینی عدالت کے اوپر آئینی بینچ کے اوپر ہی اکتفا کر گئے. باقی بھی آپ نے 56 میں سے کہیں 45 سے زائد شکن اقوال دیے. اینڈ تھینک یو فار دیٹ سر, بہت اچھا کام کیا آپ نے, خدمت کی ہے قوم کی. دیکھیے اگر وہ مولویوں کو کھانا کھلائیں گے اس کا ثواب تو ہوگا نا. بہت بہت شکریہ سر, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی سینٹر کامران مرتضیٰ کی. بات کریں گے ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد کاکان عباسی صاحب موجود ہیں. سر فرمائے دیجیے گا کہ 4 مختلف مسودے آ گئے ہیں, ہر ایک کا ورژن پلیس کر دیا گیا ہے. اینڈ دا کلاک از ٹکنگ. ڈیڈ لائن وہی ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے کسی طرح یہ جادوئی طور کے اوپر اتفاق رائے بھی ہو جائے گا. کہ آج بھی کمیٹی کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہوئی ہیں, واک آؤٹس ہوئے ہیں, مگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ورسز ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا, کیا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب قائل کر لیں گے یا مولانا صاحب کو قائل ہونا پڑے گا؟ ہماری تو دعا ہے کہ مولانا صاحب قائل کر لیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو جوڈیشری کی تباہی کا باعث بنے گا اور عوام کے لیے بے پناہ تکلیف کا باعث بنے گا. یہ متفقہ رائے ہے تمام لائرز کی. اس لیے آپ نے کانسٹیٹیوشنل ایشوز آتے ہیں آپ کے پاس, ریٹ پٹیشن جو ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا ان کو ٹیک اپ کر لے گا. سر بٹ یو نو دا اسٹیکس اوور ہیئر اینڈ یو نو کہ یہ کس طرح پش کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے, کون کروا رہا ہے. ڈو یو فیل کہ یہ واقعی آئینی بینچ کے اوپر اتفاق کر لیا جائے گا جب پیپلز پارٹی اور حکومت وقت اتنے زوروں سے پش کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں, یہ بات آئینی بینچ کی تو نہیں ہے نا, یہ تو جوڈیشری کو قبضہ کرنے کی ہے کہ ہم لگائیں گے جج, جو معاملہ ہمیں سپریم کورٹ میں پسند نہیں آئے گا ہم پٹیشن کرا دیں گے, وہاں پر ہمارے مرضی کے جج لگے ہوں گے, اس کو ڈیل کر لیں گے. تو سپریم کورٹ افیکٹولی ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ ہر ایشو کو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بنا کر وہاں پہ ایڈمٹ کرا سکتے ہیں. اور پھر عوام کو جو تکلیف ہے نا وہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے.
اگر ہائی کورٹ کے پاس جوسڈکشن نہیں ہوگی ٹو ڈیل ود ریٹ پٹیشنز تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ جس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا پٹواریوں کے کیسز سننے ہیں تو پھر اب وہی سنے جائیں گے. وہ کہ منصور علی شاہ صاحب کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا سر, 11 دن رہ گئے ہیں, افیکٹیولی 10 دن رہ گئے ہیں. آج شب ختم کر دیجئے آپ. اب نہیں, نوٹیفیکیشن تو آخری دن بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں جو سسٹم بنا ہوا اس میں کوئی میلیفائڈ ہے آپ کو ابھی نہیں دیکھ رہا؟ نہیں, میلیفائڈی تو ڈیفینیٹلی ہے, اس میں کوئی بندیتی تو یہاں بڑی واضح ہے. سر قاضی صاحب کے 88 دن پہلے کے نوٹیفیکیشن کو آپ ہٹا بھی لیں تو اگر آپ پچھلے 10 چیف جسٹسز نکال لیں, ہر ایک کا 10 دن پہلے, 15 دن پہلے, 5 دن پہلے اسی طرح ہوئے ہیں. سو آئی مین نہ بھی ہو, ابھی ہو جائے, لاسٹ منٹ بھی ہو جائے, اٹس اوکے, دس از ناٹ. نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ نظام بنا ہوا ہے. جو آج نظام ہے وہ یہی ہے. اگر آپ ایج بڑھا رہے ہیں ججز کی, وہ پھر ایک علیحدہ ایشو بن جاتا ہے. اس کا میں نے سنا نہیں کہ کسی مسودے میں وہ شامل ہے, ابھی تک کسی نے بات نہیں کی. تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو بن جائیں گے جو پرانا نظام اگر چلتا رہا. اگر نظام بدلا گیا تو اور بات ہے, وہ تو شاہ صاحب بن جائیں گے. لیکن پھر اختیارات کتنے ہوں گے؟ جی نہیں, اختیارات تو پھر وہ اس پہ پاس چیف جسٹس پاکستان تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ ہوں گے, جس کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا. اب سر اٹس اے نمبر گیم. گو کہ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں مولانا کی نہیں ضرورت, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے. سر آپ جانتے ہیں نیچے 13 نمبر کی کمی ہے, اوپر 9 سیٹوں کی کمی ہے. پی ٹی آئی انڈر گراؤنڈ گئی ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ 50 70 کروڑ ہمارے لوگوں کو آفر ہو رہے ہیں, اینڈ دے ہائڈنگ ان پلین سائٹ. یہ آپ نے پہلے کبھی یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے اس طرح؟ اس لیول کا نہیں دیکھا, اور اتنی اب چھانگا مانگا بھی چھوٹا لگ رہا ہے, اتنے بھونڈے طریقے سے نہیں دیکھا. لیکن چھانگا مانگا تو آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ وہ عدم اعتماد میں ان کو لے نہ جائے. ہاں ادھر بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے نا پی ٹی آئی. نہیں, یہاں تو آپ خرید رہے ہیں. نہیں, وہ پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے, لیکن دوسری گورنمنٹ تو خرید رہی ہے اوپنلی. یہاں کوئی شرمندگی نہیں ہے اس بارے میں. سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر لیں, ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, بعد میں دیکھ لیں گے ان کو کیا ہوتا ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے, اس ساری بات کی ٹائمنگ بڑی تشویش پیدا کرتی ہے. نواز شریف صاحب حکومت کے سویرن ہونے کے بعد ایک طویل خاموشی رہی. بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ بھی تھا ہی واز ناٹ ویری ہیپی ود دا ریزلٹس, اور کس طرح یہ پوری حکومت بنائی گئی اس سے بھی مطمئن نہیں تھے. مگر اب وہ پیش ہیں, بلاول صاحب سے مل بھی چکے ہیں, ٹیلی فون کا رابطہ بھی ہو چکا ہے, منٹ بائی منٹ اپڈیٹس بھی لے رہے ہیں. دا فیکٹ دیٹ ہی از اسٹینڈنگ بیہائنڈ دس اینڈ اسپیئر ہیڈنگ دس, آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ ذاتی طور پر یقیناً دکھ ہوتا ہے, کوئی شبہ نہیں. What would you have ideally wanted? میاں صاحب کے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز تھے وہ متاثر ہوں گے اس بات سے مزید اور جو پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کے تھے وہ اس سے بھی زیادہ متاثر ہوں گے. یہ تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ ریس ہے کہ کون یہاں پر یہ ترمیم کرانے میں جیتتا ہے, کون کرواتا ہے, کون قائل کرتا ہے مولانا صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو. یہ اپنی ایما پہ کر رہے ہیں سب کچھ, اپنی کنوکشنز کے تحت کر رہے ہیں. کیونکہ بلاول تو کہتے ہیں مجھے ورثے میں ملا. یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو اللہ کرے اپنی ایما پہ کر رہے ہو, نہیں کر رہے تو پھر اور بدنصیبی ہے ملک کی. بہت بہت شکریہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی, آپ نے گفتگو سنی. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.